नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जितने हमारे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देते। अब उसके माफ हुए तो हमारे भी तो माफ होंगे ना। और मल्टीप्लाई देखें, क्या हम तो अपनी भी तो पढ़ रहे हैं ना, किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप जितने लोगों को कहते हैं, अगर वो वुजू करती हैं तो हाथ से जब वो धोती हैं तो उनके हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। आंख जैसे फेस धोते हैं तो हमारे मुंह के गुनाह, हम कुल्ली करते हैं तो हमारी जुबान तो अल्लाह ही माफ करे तो माफ करे, वो भी गुनाह झड़ जाते हैं। जब उसके झड़ते हैं तो हमारे भी तो साथ झड़ते होंगे ना। तो देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जो अमल करता है, जो उसको अजर मिलता है ना, उसके बराबर उसकी तलकीन करने वाले को उसका सवाब मिलता है। और जो अमल कर रहा है ना, उसके सवाब में कोई कमी नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उसका पूरा सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसी आप देखिए कि जैसे कई दफा होता है ना कि हम जैसे कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं या हम कोई ऐसी दुआ कर रहे होते हैं, तो हम इस साले सवाब के लिए हम कहते हैं कि जी हमने जो पढ़ा हम उनको बख्श दिया। बाज़ दफा दिल में आता है कि हमने तो इतना पूरा पढ़ा था, उनको बख्श दिया, तो क्या फिर हमारे लिए नहीं होगा, मतलब हम तो खाली हो गए जैसे उसको दे दिया। हमारे ज़हन में ये आता है कि जैसे हमारे पास पैसे हैं, हमने वो किसी को दे दिया तो अब हमारे पास तो वो पैसे नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी को बख्शते हैं तो आप देखिए उनको सवाब मिलेगा, लेकिन उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन इसके साथ डरने वाली भी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने किसी को गुमराही की दावत दी, अब गुमराही क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई बिदअत स्टार्ट कर दी, दीन में कोई नई चीज उसने बना दी, खुद ही से बना दी। अब वो जब भी वो उसने कुछ काम किया तो देखने वाले ने उसके पीछे फिर वही काम कर लिया। अल्लाह अकबर। और दूसरा देखिए कि कभी ऐसा होता है ना कि कोई फैशन स्टार्ट कर दिया। अगर आप किसी पार्टी में गए, आपने अल्लाह ना करे अगर आपने कैपरी पहनी हुई है, ऊंची जैसे पहनी हुई है, बड़े क्यूट भी लग रहे हो, तैयार हुए हो, दुपट्टा भी ऐसे लिया हुआ है कि बड़े स्टाइलिश से लग रहे हो, आपको देख के किसी को, बच्ची को ये लगे कि हाँ मैं भी ऐसे ही तैयार हूं, मैं भी ऐसे कट बनाऊंगी। किसी ने स्लीवलेस पहना है तो उसको देख के किसी का हुआ कि ओ ये तो इतनी अच्छी लग रही है, चलो मैं भी बना लेती हूँ। जितने लोग आपको फॉलो करेंगे उनको जो गुनाह होगा, उनको तो होगा ना गुनाह, क्योंकि वो तो गलत काम करें। तो जितने लोगों को गुनाह, उनका अपना गुनाह होगा, आप जो फॉलो करें ना उनका गुनाह भी उनके सर के ऊपर होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम कर दे। देखें ये कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर कई दफा हमें लगता है कि मैं खुद कर रही हूँ, मैंने किसी को तो नहीं कह रही करने को, लेकिन जैसे होता है ना कि दावा जब हम देते हैं तो अगर आप कुछ नहीं बोलते, आप बाहर जाते हैं, आपने बिल्कुल वैसे तैयार है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, आप पार्टीज में वैसे जाते हैं तो आपको जो लोग फॉलो करते हैं तो आप खामोश दावा दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब आप कोई ऐसा फैशन करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना के अगेंस्ट है, तो फिर उसको जो फॉलो करेगा तो आपको, जितने लोगों ने आपको फॉलो किया होगा, उनका गुनाह भी आपके सर पे क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे। अब एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करूं, ये भी बहुत प्यारी हदीस है, क्योंकि हम हर दफा, हम पूरा दिन तो हम नमाज में अल्हम्द पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में था। ये मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है 395। और मिशकातुल मसाबी में भी इसको बयान किया गया है। तो हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं रदी अल्लाह अन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज पढ़े और उसमें वो अल्हम्द ना पढ़े तो उसकी नमाज नाकिस है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि जो नमाज पढ़े और उसमें, जैसे हम क़याम करते हैं ना, तो उसमें हमने अल्हम्द पढ़नी होती है, तो फॉर एग्जांपल भूल गए, नहीं पढ़ी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी नमाज नाकिस है। तो हजरत अबू हुरैरा से उनके कुछ लोगों ने पूछा कि हम तो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो हम क्या करें? तो अबू हुरैरा ने कहा कि दिल में पढ़ा करो, दिल में पढ़ा करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था
کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدو آد بانٹ دیا ہے. یہاں پہ جو صلات کا لفظ ہے نا وہ الحمد کے لیے آیا ہے. وہ کیوں کیسے آیا ہے میں آگے جو حدیث پڑھوں گی نا تو آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیسے آدھو آدھ بانٹ دیا ہے. کہ مطلب یہ کہ جب ہم الحمد پڑھتے ہیں نا تو آدھا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا ہے اور آدھی جو ہے وہ دعا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اب سوچئے ایک ایک آیا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اب ذرا اپنی نماز دیکھیے ہم کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے ایک دم سے ختم کرتے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک ایک آیا پہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اچھے پھر بندہ جب کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اور پھر بندہ دیکھیں یہاں پہ آ کے آدھی آدھی بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم ثنا بیان کرتی ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا, اور ہمیں اس راستے پر مت چلائیے گا یا رب العالمین جن پر آپ کا غضب تھا اور جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی تھی. اتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے اب وہ جو اس نے مانگا مینز کہ اس کی دعا قبول ہوگی. اور علماء بہت سے علماء ایسے جب دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ الحمد ضرور پڑھتے تھے کیونکہ الحمد کے بعد جو بھی آپ متعادی الحمد کے بعد جب ثنا کے بعد جتنی آپ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کریں گے. پھر آپ دیکھیے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے نا تو پھر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. ہم الحمد کو کبھی سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہمیں اس کے میننگز کی احساس ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ثنا بیان کرتے ہوئے ہم کتنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دل سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے آپ پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے, ضرور کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اب آگے دیکھیے کہ بہت خوبصورت انہی جو حدیث آج پڑھی ہے اسی کے اراؤنڈ آج کی آیات بھی چلیں گی کہ ہم شروع میں پڑھے تھے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 47 ہم کریں گے 49 آیا کریں گے یا الحمدللہ. ہم اب آپ لوگ جب بھی کلاس میں ہوتے ہیں آپ لوگ پلیز اپنے مصحف کھول لیا کیجئے تاکہ بہت آسانی ہوتی ہے. دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر آیا کو ایسے سمجھیں کہ ایک آیا بھی آنیسٹلی ہمیں سمجھ آ گئی نا صحیح طرح سے ہمارے اندر اتر گئی تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. ہم نے کوئی ریس تو لگانی نہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا, آج میں نے اتنی آیات ختم کر لی. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بس ہم جتنا پڑھ رہے ہیں جتنا سیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زندگی میں عمل میں کسی طرح سے لے آئیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, مدبر ہے, اس نے جو حکم دیے ہیں اگر ہمیں وہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں اگر ہمیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے تو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کریں گے. اور اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سارا جو انظار ہے وہ اس طرف ہماری چلی جاتی ہے. تو اب دیکھیں گے
کہ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ نہیں بھیجے ہم نے رسول مگر اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ خوشخبریاں دے لوگوں کو اور لوگوں کو انذار کرے۔ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ لوگوں کو خوشخبریاں دے۔ کن لوگوں کو خوشخبریاں دے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور کن لوگوں کو انذار کریں؟ جو ابھی تک انتظار کریں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، کر لیں گے، ابھی تو فن تو کر لیں، ابھی تو چھوٹی عمر ہے، بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی، یا کل کر لیں گے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے آگے سے آگے بات لے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ پھر ان لوگوں کے پھر دونوں گروپ کی بات ہوئی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سن لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آمنو و عاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہوگا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی آج سے میں نے اپنی زندگی بدل دی، میں پوری نمازیں بھی پڑھ رہی ہوں، میں ساری نیکی کا کام کر رہی ہوں، تو پھر میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ مشکلیں آتی ہیں، ہم انسان ہے نا، دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتوں کے وعدے تو کیے نہیں، جنتوں میں بعد میں ملے گی جا کے، امتحان آئیں گے۔ لیکن جو مومن بن جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں، ہمیں ان مشکلوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں وہ صبر آ جاتا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل آ جاتا ہے، ہم ہر مشکل کو بڑے پازیٹیو طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، میں آج صبر کروں گی تو اللہ مع الصابرین، تو اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ دنیا کی مصیبتیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اتنی سی مصیبت ہوتی ہے۔ آخرت، یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کا شو کیس ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ سیمپل دنیا میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو سیمپل پڑے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، پھر آپ کو جو لینا ہوتا ہے تو باقی سارا شو روم تو پیچھے ہوتا ہے۔ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایسی، ہر چیز اللہ کی آیات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، خوشیاں بھی اللہ کی نشانیاں، غمیاں بھی اللہ کی نشانیاں۔ آپ نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا نا، لاسٹ کلاس میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو جب فقر آتا ہے، غریبی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے، وہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ادھر تو دھیان ہی نہیں۔ پھر مومن جو بندہ ہے اس کو نہ تو غریبی کا ڈر نہ امیری کا ڈر، اس کو یہ بس ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پھر جو ہمارا آگے خطاب چلے گا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو جائے، یہاں سے خالص ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی سمجھ آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے۔ جب ہم ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو واللہ میں آپ سے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں جو سکون، جو خوشیاں، جو رحمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں نا، اب nobody can imagine۔ کوئی چیز، دیکھیں خوشی ہم خرید نہیں سکتے نا، ہمارے پاس ملینز بھی ڈالرز ہیں، ہم خوشی خرید نہیں سکتے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو نا، فار ایگزامپل، پھر بھی وہ جو خوشی اندر والی چیز ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو آمنو وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے اور ایمان لے آئے تھے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں، اور ان کے لیے کوئی حزن بھی نہیں، کوئی غم نہیں ہے ان کے لیے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ان کو چھوئے گا عذاب۔
اب یہاں پہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. دیکھیں جھٹلانا دو طرح کا ہوگا. ایک وہ جھٹلانا ہوتا ہے کہ جیسے جو کافر ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں. نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ مشرکین مکہ کی بات کر رہی ہوں کہ جب اسلام آ رہا تھا, کیونکہ یہ آیا جو ہے یہ کب کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے جو آخری مکہ کا دور تھا نا, یہ اس دور کی آیا ہے, سورہ ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ ہے انہوں نے تو صاف انکار کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن کو نہیں مانا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو وہ جنہوں نے نہیں مانا ان کو آپ ایک سائڈ پہ کرے. اب نام ماننا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک یہ کہ مانا نہیں, دوسرا وہ کہ مانا پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کوئی نہیں کیا. پتا ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہوئے بس ٹھیک ہے پتا ہے, اگر بحث کریں تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ کوئی کیا ہم سے بحث کرے گا, لیکن جہاں پہ عمل کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں نا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, کہ آیات کون سی, ایک قرآن کی آیات, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہمارا پورا اپنا جسم, ہمارے جوارے سے لے کے ہمارا اندر باہر, آپ دیکھیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں. کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب ملے گا, ان کو عذاب پہنچے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اللہ اکبر, یہ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ لفظ کی انٹینسٹی دیکھیں آپ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ کدھر لکھا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ایسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے, جھٹلاؤ گے, جھٹلانا ہی تو ہوتا ہے کہ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی مدر ہیں فار ایگزامپل, وہ آپ ہی ماں ہیں فار ایگزامپل, آپ بچے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا مجھے پانی دینا, بیٹا مجھے پانی دینا, اور بچہ سن ہی نہیں رہا, اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں, وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا, وہ لگا ہوا اپنے دوستوں سے بات کرنے, تو آپ کو غصہ آئے گا نا اس کے اوپر. تو بالکل وہی بات ہے. اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل بھی دے دوں کہ یوزلی کیسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن ہماری زندگیوں میں ہے, ہم پڑھتے ہیں نا, ابھی رمضان گزرا, ہم نے کتنے قرآن ختم کیے. ہمیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جن کو آنیسٹلی بہت سے لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں, جن کو پتا ہے ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہے, میں اپنی بات اپنی طرح سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم قرآن کو ناظرہ قرآن کی طرح پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے, بہت چھوٹے, جیسے نیا نیا بولنا سیکھتا نا بچہ, اس طرح والی سچویشن تھی. جب میں پاکستان گئی تو وہاں پہ سب سے ایک اچھی بات کیا لگتی ہے کہ آپ کو نوکر آسانی سے مل جاتے ہیں, یا تو بچوں کو خود ہی نوکر بنے ہوتے ہیں نا بیسیکلی. تو وہاں پہ جا کے ایک فوراً ہی امی نے ایک عورت کو رکھ دیا جو بچوں کو دیکھتی تھی. اسپیشلی جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے کہ بچے ساتھ کوئی نہیں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤ, تو وہی مصیبت آئی ہوتی ہے نا, سارا وقت انہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کے ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے, تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگے ہوں گے. جب میں واپس آئی تو جو وہ رکھی ہوئی تھی عورت ان کے لیے, تو وہ اس نے مجھے کہا کہ باجی اس وقت سے یہ بچہ جو ہے نا مجھ سے کہہ رہا ہے بنا دو, میں کیا بناؤں اس کے لیے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹا کہ آپ کو کیا چاہیے, کیونکہ بچے تھے ابھی چھوٹا چھوٹا بول رہے تھے. تو کہا مام آئی وانٹ بنانا. تو میں نے کہا وہ کیلا مانگ رہا ہے, تو وہ بنانا سے سمجھی کہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بنا دو, پر باجی میں کیا بنا کے دوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو مجھے میں ہمیشہ یہ بات نا میں ادھر سوچتی ہوں کہ دیکھیں اس کو نہیں سمجھ آئی نا, تو کہتی, جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ کیلا مانگ رہا تھا, تو کہتی ہے باجی تے سیدھی طرح کہیں نہ کہ کیلا چاہیے, تو میں انہوں دے دیں دی. تو بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے. اب تو دیکھیں اللہ کا لاکھوں شکر کہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم چاہیں گے تو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں.
اور قرآن کی آیات بینہ ہے، بینہ آیات ہیں. کوئی دیکھیے اب کوئی اس میں کوئی لگ رہی ہے کہ ایسی بات کہ مجھے تو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میری آیات کو جھٹلائے گا تو اس کو چھوئے گا عذاب، کہ اس کو عذاب تو پہنچے گا. بما کانو، یہ کیوں پہنچے گا؟ ہوتا ہے کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں عذاب دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بما کانو یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں. نافرمان جو ہوگا اس کو عذاب پہنچے گا. یہ بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ فاسق کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں. جب ہم سورہ بقرہ شروع میں پڑھتے ہیں نا، شروع سے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کس طرح کے لوگ ہوں گے دنیا میں. ایک نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما، وہ پھر پوری آیات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. اور پھر کویسچن آتا ہے کہ اچھا اگر متقیوں کے لیے ہے تو پھر کیا میں متقی ہوں کہ نہیں؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے پوری ڈیٹیل دے دی کہ متقی کون لوگ ہیں. یہ جو کرنے والے ہیں نا یہ متقی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بات ختم کر دی کہ جو لوگ اس میں کافر ہیں نا ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے. تو 2 آیات میں ان کی بات ختم کر دی. اس کے بعد 13 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا کہ منافق لوگ کون ہوتے ہیں. جو اتنا خوف آتا ہے، آپ سورہ بقرہ کا پہلا پیج ہی آپ پڑھ کے دیکھیے، 2nd پیج میں ہے. پہلے پہ ابھی مومن کی بات اور پھر کافر کی اور پھر منافق کی بات آتی ہے. جس وقت میں یہ آیات پہلی دفعہ پڑھی تھی واللہ اتنا خوف آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں ہے. جیسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنی نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے کہتے ہیں کہ منافق کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری اچھی بات رکھے، لوگوں کو لگے کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا اچھا ہوں، لیکن اندر سے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. اور جتنی میرا خیال ہے اس کی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائیں کہ منافقت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے لیول پہ بات کی جا کے کہ وہ فاسق کی بات کی تھی کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں نا وہ سوسائٹی کا خون چوسنے والے لوگ ہیں. فاسق کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کے ساتھ دی تھی، کیونکہ مچھر خون چوستا ہے نا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مچھر کی طرح سوسائٹی کا خون چوستے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کھلے عام کرتے ہیں. ذرا آپ ان لفظوں پہ غور کریں کہ کیا ہم لوگوں کو شرم آتی ہے کبھی؟ کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کہتے ہوئے بھی آنیسٹلی ڈر لگتا ہے. کھلے عام کہتے ہیں اور کرتے بھی کھلے عام نا، منہ سے اگر نہ کہیں گے تو اپنے آپ سے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں. کھلے عام کرتے ہیں کہ مجھے کہہ کے تو دیکھو کہ ذرا تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب پہ اپنی رحمت کر دے. اور اس آیا کی تفسیر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں کی. کہ اس آیا کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ آیت نمبر 20 سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب کبھی یہ ارادہ کریں گے نا، جب کبھی یہ وہاں سے نکلنے کا دوزخ سے، کیونکہ دوزخ میں ہوں گے، ان کا گھر وہ ہوگا، ٹھکانہ وہ ہوگا. کون لوگوں کا؟ فاسق لوگوں کا، جو کھلے عام برائی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میں ایسا مسلمان، مجھ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا احکامات ہیں، مجھے کیسے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب وہ کبھی یہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکل سکیں، باہر جائیں گے، تو اُعِیدُوا فِیہا،
تو ان کو واپس اس کے اندر پھینک دیا جائے گا. وکیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار، کہ چکھو اب یہ عذاب آگ کا، الذی، اس وجہ سے کہ کنتم بہ تکذبون، کہ جو تم جھٹلاتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. تم کہتے تو کچھ نہیں ہونا، آخر میں کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہر چیز کا، اتنی چیز کا تھوڑی پکڑ ہو جانی ہے. جو تم جھٹلاتے تھے آیات کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اتنی سخت آیا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اتنی شدت ہے، ایک لام کی شدت اور پھر تشدید کی شدت نون کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور بھر ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے من عذاب الادنا، دنیا میں عذاب کا، ادنا قریب کا عذاب جو ہوتا ہے نا، دنیا میں عذاب کا ان کو مزہ ضرور چکھائیں گے، دونا، اور اس کے علاوہ عذاب الاکبر، اور بڑے دن کا عذاب جو آخرت کے دن کا عذاب ہے. یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اس دنیا میں جب رہتے ہوئے ان پہ یہ عذاب آئے گا تو وہ پلٹ جائیں. کیونکہ دیکھیں دنیا کا عذاب کوئی معنی بھی نہیں رکھتا. آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں، آپ دیکھیں آگ کیسی دوزخ کی آگ ہوگی. دوزخ کی بعض وادیاں جو کہتے ہیں نا کہ منافق ہے اس کو درک میں پھینکا جائے گا، تو وہ دوزخ کی وہ وادی ہے جسے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جو عذاب دے رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہ یہاں شاید بندہ پلٹ ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب تک ہمارے پاس کوئی راستے کھلے ہوتے ہیں نا کہ وہ شاید یہ کر دے گا، اس کے پاس جائیں گے وہ یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتا ہے، پھر ہم اس کے در جھکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتے ہیں. جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ. ہم بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور بار بار ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میرے اللہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے تو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے، عرش کو تھامے ہوئے فرشتے اس بندے کے لیے جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کو معاف کر دینا، اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دینا. اتنا خوبصورت ہمارا دین، اتنا پیارا ہمارا دین، ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ کدھر جائیں گے بھاگ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں. سورۃ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ کسی کا رنگ نہیں ہے. بہت خوبصورت آیا ہے وہ بھی، جب اس کی تفسیر آپ کے ساتھ کبھی کروں گی کہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا جو مزہ ہے نا، وہ ایک دفعہ کسی کو لگ جائے تو پھر اس کو کوئی اور سمجھ نہیں آتی ہے چیز. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک آیا پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ بڑی آسان زندگی ہو جاتی ہے. آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے فن بھی زندگی میں ہوتے ہیں. میں بار بار وہی دہراتی ہوں تاکہ آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، جیسے میں شروع میں اسلام کی طرف جب آئی تھی، میں نے قرآن میری زندگی میں کھلا تھا، تو ایک ڈر سا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم پہلے جس زندگی میں ہوتے ہیں کہ اب اب پتہ نہیں فن ہوگا کہ نہیں، ایسے کیسے. میری تو زندگی میں ہم نے نا ایک آرٹیفیشل تقویٰ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر چڑھایا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے ہوگا تو پھر ہم لگیں گے کہ بہت ہم نیک ہیں، تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہ ہماری نوکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور تم ایسے ہی ہو جیسے کشتی اس کے اوپر جاتی ہے، پوری اس کی لہریں اوپر نیچے فن کرتی ہوئی گزرتے جاؤ. لیکن جس وقت کشتی کے اندر اللہ نہ کرے کوئی ایک سوراخ آ جائے اور وہ پانی اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے نا. یہ دنیا جب ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ہمیں بھی لے ڈوبتی ہے. ہمیں یہ دنیا شیطان اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت، یہ دنیا ایسے، یہ دنیا ایسے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ سارا کھیل ہی پیسے کا ہے،
सारा खेल ही तमाशा उसका, इसी वजह से हमसे गुनाह भी हो जाते हैं, इसी की वजह से सारा कुछ हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना तबाहु वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बस बता दे, हमें दिखा दे, हमें समझा दे कि हक क्या है, हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उससे भी किनारा कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अब आइए आगे करते हैं आयत नंबर 50। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है और तफसीर करने के लिए ये मुश्किल तरीन आया है, इसलिए कि बाज दफा लोगों ने एक अपना अकीदा बनाया होता है, खुद से बनाया होता है। उनको अगर ऐसी बात कहो ना कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं वो जैसे पहले जमाने में अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत ईसा के बारे में जब कहा ना कि हजरत ईसा के पास जितने मौजे थे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए थे, उनके अपनी जात के मौजे तो नहीं थे ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पहले बात वहां से की कि हमने भेजा रसूलों को उनका मकसद बताने के लिए, कि उनका मकसद ये था कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वही जो आती है उसको एज इट इज लोगों तक पहुंचा दे और लोगों को खुशखबरियां दे, लोगों को डराएं। यहाँ पे पहला मकसद बता दिया। अब यहाँ पे क्या था कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको मुशरिकीन मक्का जो थे वहां पे, क्योंकि उनसे पहले तो हजरत ईसा ही थे ना नबी जो थे, तो हजरत ईसा के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो उनकी वसाल के बाद जब उनको उठा लिया गया था आसमानी दुनिया पे, उसके बाद से 500 साल या 600 साल मुश्किल से वक्त था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई थी। तो उसमें जो लोगों में बिदात आ गई थी, तो मैं सोचती हूँ हम तो कितने साल हो गए, तो उस वक़्त लोगों का जो अकीदा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये अकीदा नहीं था, बाद में अकीदा जो उन्होंने बना लिया था, क्योंकि उनके पास मुअज्जिज़ात ऐसे थे, वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, वो ये भी बता देते थे कि तुम घर में क्या जखीरा करके आए हो, वो जो अंधा होता था, पैदाइशी अंधा होता था, उसको ठीक कर देते थे। उसके बाद उनके पास जो मुअज्जे थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा था जैसे, तो लोगों को आदत थी कि उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बार बार वो तंग करते थे कि जो मुअज्जे वो खुद दिखा रहे थे, ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुअज्जा नहीं था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बदर के मुकाम पे भी पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि अगले दिन यहाँ 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 इस जो मुशरिकीन मक्का में से आए थे जंग के लिए, उनकी लाशें इधर इधर होंगी, ये यहाँ मरेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो फरमाइशी मौज़े करते थे ना, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार, जो हमने पहले भी आयत पढ़ी थी। अब यहाँ पे क्योंकि हजरत ईसा का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको ये था कि हजरत ईसा ऐसे उनके पास मुअज्जिज़ात थे, और उसी तरह से ये इनसे भी दरखास्त, वो बार बार कहते थे, उनको तंग करते थे कि आप भी हमें वो मुअज्जिज़े दिखाइए। तो इस आया का मैं पहले आपको सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 पहले भी मैंने आपको ये सुनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से दोहरा देती हूँ क्योंकि यही आया का जवाब बेसिकली इस आयत में आपको आसानी से भी समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 90 से 93 में कहते हैं कि और काफिरों ने कहा कि हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी कर दें। मतलब क्या कि अगर आप चश्मा जारी कर देंगे, अगर हम देख लेंगे तो फिर हम आप पे ईमान ले आएंगे। ऐसे हमने ईमान नहीं लाना, आप कैसे नबी हैं, आप ये भी नहीं कर सकते। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप तो कहते हैं कि आपके पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम लेके आते हैं, या आपके लिए कोई खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो, क्योंकि अगर बाग हो तो फिर उसके अंदर कोई चश्मा भी जारी कर दें साथ, तो हमें पता चले कि जी नबी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने बागात भी इनको दिए हुए हैं। ये कैसे नबी हैं कि इनके पास तो खाने के लिए भी प्रॉपर चीजें नहीं होती हैं। और फिर देखिए कि या फिर जैसा कि आपने कहा, आप आसमान को हमारे ऊपर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दो। मीन्स क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन पे अंजार करते थे ना कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आएगा, तो फिर कहते थे ठीक है, अगर तुम
नबी हो, तो फिर ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे सरों पे गिराए, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आपने जो कहा है वो ठीक है। अल्लाह अकबर। या आप अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब ले आए कि हम भी तो देखें। आप कहते हैं कि जिब्राइल आए थे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये आया बयान की थी, उन्होंने ये अहकाम दिए थे, तो हमें भी पता चले कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। या फिर आपका कोई सोने का ही घर हो, आप कैसे घर में रहते हैं? क्योंकि मुशरिकीन मक्का में सरदार थे बड़े बड़े, ताइफ में तो इतने बड़े बड़े महल थे उस जमाने में भी उन लोगों के। तो कहते थे कि या फिर आपका कोई सोने का घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाए, फरिश्ते आसमान से आते थे ना, या आप उधर चढ़ के हमें दिखा दे और हम आपको आसमान पर चढ़ता देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता कि आप हम पर एक किताब नाजिल करके अल्लाह सुब्हानहू तआला से, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी किताब की तख्तियां मिली थी ना, वो एक ही टाइम पे लाए थे, तो कहा कि फिर एक ही दफा में वो किताब लेके आए। ये कि आप हर थोड़े दिन के बाद आप कहते हैं, या हर वक्त कहते हैं कि ये आया आगे, ये आया नाजिल होगी, हम इन पे ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं सिर्फ एक बशर हूँ, मैं सिर्फ एक बशर हूँ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब इसी आया को जो मैंने आपको पढ़ के बताई है, इसी का जवाब इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुल, ए नबी कह दीजिए। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कलमात कहलवाए थे कि आप इनसे कह दीजिए, ला अकूलू, मैं नहीं कहता, लकुम, तुमसे, इन दी खजाइनुल्लाह, कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। आप इनसे कह दीजिए कि मैंने कब ये कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के खजाने मेरे पास हैं। वला आलमू, और नहीं मैं जानता, अल गाइब, और ना ही मैं गायब जानता हूं, इनको बता दो। ये पूछते थे। अच्छा, अब होता क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ना, ये क्योंकि तिजारत करने जाते थे, शाम की तरफ जाते थे, तो आके उनको कहते थे, अच्छा आप तो गायब जानते हैं, आप हमें जरा देख के बताएं, हमारा जरा किस्मत का हाल जरा देख के बताइए कि हम सफर पे जा रहे हैं, हम कितना पैसा बनाएंगे, कितना नहीं बनाएंगे। आप जरा ये बताइए कि हमें जो शाम में है वो उस मंडी में भाव आजकल क्या है, ताकि हम वैसी चीजें यहाँ पे बेचने के लिए लेके जाएं, ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी ऐसी जब चीजें मांगते थे, वो कहते थे कि अच्छा ये पहाड़ जो है इसको भी आप सोने का, चले इसी को सोने का बना दें, हमें नजर तो आए कि आप क्या कहते हैं। तो देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले नंबर 1 किसकी बात की थी? खजाने नहीं है। खजाना सिर्फ माल ही नहीं होती, मतलब ये कि हर तरह की इस दुनिया और आखिरत में जमीनों आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो सब खजाने ही तो है ना। कभी होता है ना कि औलाद का खजाना लोग मांगने जाते हैं ना कि अल्लाह देता, अल्लाह देता तो खैर सॉरी नाम है वो, पीरा देता की बात कर रही हूँ कि पीरा देता और इसका देता उसने देता। तो वो ऐसे वाली जो चीजें होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे खजाने जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया, इनको कह दो कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। अल्लाह पर। अब यहाँ पे एक बात आप गौर से साथ ये भी देखिए कि ऐसा नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गायब का इल्म नहीं दिया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया हुआ था, लेकिन सिर्फ वही इल्म था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला देना चाहते थे, और जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देना था उस वक्त दिया। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम की बात यहाँ पे हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दोनों चीजें, पहला क्या खजाना और दूसरा गायब की बात आ गई ना, तो दोनों की नफी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करवा दी कि आप इनसे कह दीजिए कि ना तो खजाने हैं मेरे पास, कि आज मैं ना तुम्हें जानता हूं। ऐसे देखिए, खजाने किसी के पास होंगे तो क्या फायदा अगर उसको गायब का इल्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दुनिया जहान के भी खजाने हैं, मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, अब मुझे गायबी का इल्म नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे नेबर में जो बंदा है वो बीमार है, ये भी तो खजाना है ना। जब उसको सेहत देनी है तो खजाने से ही दूंगी ना, हर तरह का खजाना है, तो मैं उसको सेहत कैसे दूंगी अगर मुझे ये पता ही नहीं कि दूसरे मोहल्ले में बंदा भूखा सोया हुआ है। अगर मुझे गायब कई इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में फला बंदे की ये जरूरत है, इंडिया में फला बंदे को ये है, कश्मीर में फला बंदे को ये है, मुझे तो गायब का इल्म नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा किसको क्या क्या है, तो मैं खजानों को क्या करूंगी, राइट।
ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला है ना, जो हर जगह पे है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते जो काली रात को काले पहाड़ पे काली चूंटी भी क्या चाहती है, अल्लाह सुब्हाना ताला को वो भी पता होता है। उसका रिस्क भी अल्लाह सुब्हाना ताला मुहैया करते हैं। तो इंसान के बस की तो बात ही नहीं है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन दोनों चीजों की नफी करवाई कि आप कह दीजिए कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास खजाने हैं, और ना ही मैं ये कहता हूं कि मैं गायब जानता हूं, वला अकूलू, और ना ही मैं ये कहता हूं लकुम तुमसे इन्नी मलक, कि मैं कोई फरिश्ता हूं। मैं तो फरिश्ता नहीं हूं। मैंने कभी तुम्हें कहा ही नहीं कि मैं ऊपर आसमान पे चढ़ जाऊं, जो उन्होंने कहा था। अब फिर इन अगर इन नहीं अत्तबिउ, मैं पैरवी करता नहीं, मैं पैरवी करता इल्ला मगर मा यूहा इलैया, कि मगर मैं सिर्फ उसकी पैरवी करता हूं जो मेरे तरफ वही की गई है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म आ जाता है, मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और आगे देखिए फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कुल ए नबी कह दीजिए, हल यस्तविल आमा, क्या बराबर हो सकता है एक अंधा वल बसीर, और देखने वाला। अब यहाँ पे अंधा किसको कहा गया है? कि काफिर को, जो कुफर करता है ना, उसको अंधा कहा गया। बसीर देखने वाला मीन्स मोमिन। क्या वो बराबर हो सकते हैं? अफला तफक्करून, कि तुम क्यों तफक्कुर नहीं करते हो, तुम क्यों गौर फिक्र नहीं करते हो, तुम्हें क्या चीज की समझ नहीं आती है। अब इसकी आया जो हम अभी पढ़ी है ना, इसका एक जो है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अंधा और देखने वाला ये बराबर नहीं हो सकते। बड़ी खूबसूरत तफसीर इसकी सूरह सजदा की आयत नंबर 17 में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रती आयुन, कि नहीं मैं फला तअलमु, बस नहीं जानता, नफ्सुन कोई नफ्स, नकरा इस्तेमाल किया हुआ है कि कोई इंसान कोई नफ्स ये नहीं जानता, मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रती आयुन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या छुपा के रखा है जन्नत में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या छुपा रखा है। आपको याद है जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, जो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन, कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे खामंद को और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक क्या होती है? ताकि हम लोगों को खैर की खबरें आए, बच्चों की तरह से हमें खामंद की तरह से खैर की खबरें आए। बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप लोगों को यकीनन ये आती होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस यहाँ पे जो बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि देखो कि कोई नफ्स ये नहीं जानता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत में उनके लिए क्या चीजों को आंखों की ठंडक बना के रखा हुआ है। क्यों बना के रखा हुआ है? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, कि वो बदला है उन सारी चीजों का जो वो इस दुनिया में करते थे। सुभान अल्लाह, कि दुनिया में जो वो अमल करके आए थे ना, उसका बदला अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे रखेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, कि भला क्या भला जो इंसान मोमिन है और जो काफिर है वो कभी बराबर हो सकता है? फासिक जो है और जो मोमिन है, फासिक कौन है? आपको पता है? जो खुले आम बुराइयां करते हैं, जो बेहयाई खुले आम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सोसाइटी का खून चूसते हैं, पूरी सोसाइटी को खराब कर देते हैं। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसकी पूरी दुनिया मालिक तो वो है ना, और जिसकी मालिक को ये लगता है कि उसकी कायनात उसकी दुनिया को पोल्यूट करते हैं, वो क्या यूं ही छोड़ देगा? क्या यूं ही आपको छोड़ देंगे और मुझे छोड़ देंगे? अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम कोई ऐसी फासिक वाली चीज करते हैं, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, वो बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो फअम्मल्लज़ीना आमनू, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, फलहुम जन्नतुल मावा, तो उनके लिए जन्नत है मावा। जन्नत जो है ना, बहुत खूबसूरत जन्नत है, जो जन्नतुल फरदौस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के नीचे है। ये भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वहां पे उनको
اور وہاں پہ ہم محل ملیں گے, وہاں پہ ان کے گھر ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم رحمت فضل ہوگا وہاں پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں کو دیدار ہوگا ادھر. وہ کیا وقت ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نزولن, کہ وہاں پہ مہمانی ہوگی. اس ہماری مہمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کروائیں گے بما کانوا یعملون, اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے نا دنیا میں, اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ ان کی مہمانی ہوگی. دیکھیے دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں, کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھیل تماشا, پتہ بھی نہیں چلتا آپ جس بھی ایج میں, 25 کے ہیں, 50 کے ہیں, 70 کے ہیں, 80 کے ہیں, آپ ذرا سوچ کے دیکھیے بچپن سے اب تک کا وقت آپ کو یوں لگے گا کہ ایک ریل سی چلی ہے اور ودن منٹ اور سو وہ ریل ختم ہو گئی, کہ میں ایک بچی تھی, پھر میں اسکول جاتی تھی, پھر میں کالج جاتی تھی, پھر میری شادی ہو گئی, پھر بچے ہو گئے, بچے بڑے ہو گئے, اتنی جلدی ان کی شادیاں, ایک ریل کی طرح زندگی چلتی ہے. اس زندگی میں تھوڑی سی لذت کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, وہ رب جو رحمان ہے رحیم ہے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ, کہ ہم صبح کی, میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ سب سے پہلا عمل وہی ہوتا ہے نا کہ ہم صبح کی نماز اگر فجر کی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹانگیں نہیں توڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں, ہم سارا دن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے جاتے ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جو میں فیصلہ کر رہی ہوں یہ میرے رب بھی اس میں راضی ہے کہ نہیں, یہ میرے رب کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہتے سورج کو کہ آج ان کے گھر میں روشنی نہ لے کے جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو نہیں کہتے کہ آج آکسیجن نہ دینا اس بندے کو, اس نے میرا حکم نہیں مانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بندہ پلٹ آئے, آخری وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے گا. اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا کوئی حکم نہ مانے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب سوچیے آپ نے کسی کو جاب پہ رکھا ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا, ملک تو سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ, کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے, مالک تو وہی ہے. آپ اس کو چھوٹے اینگل سے دیکھیے کہ آپ کا کوئی چھوٹا سا بزنس ہے, آپ نے اس میں امپلائیز رکھے ہوئے, آپ کا امپلائی کو آپ نے یہ دیا, آپ نے اس کو دیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے. اب پہلی دفعہ جب آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ نے اس کے ہاتھ میں مینول دے دیا, ٹھیک ہے, لکھا ہوا تھا یہ رولز ہیں, اس میں آپ نے اس کو بتا دیا تھوڑا سا, پھر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے, جیسے ہمیں وعدہ لس لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا نا, ہماری روحوں کو تو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. پھر مینول ہر قوم کے لیے جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبی رسول بھیجے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیشہ سے صحیفے تھے یا جو بھی بکس بھیجی, تورات تھی, زبور تھی, جتنی بھی بکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی, اور ہمارے لیے قرآن پاک بھیجا. تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے بھی مینول دیا اپنے امپلائی کو. آپ ذرا امیجن کریں, بہت آسانی سے آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی. اب مینول دیا تو ان میں سے آپ کے پاس 10 امپلائی ہیں, 6 وہ تھے جنہوں نے وہ مینول پڑھا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں یونیفارم پہننا ہے, ہمیں بریک جو ہے وہ اتنے بجے ملے گی, اس کے بعد ہمیں لنچ بریک کے بعد ہمیں تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہوگا جس میں چائے پینا ہے, وہ اتنے بجے ملے گا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے تیار ہو کے آنا ہے, ہم نے کام کیسے کرنے ہیں, ہم نے یہ اپنا پروجیکٹ کیسے دینا ہوگا, کیا ہمارا ٹائمنگ ہوگی, یہ سارا کچھ اس مینول میں لکھا ہوا تھا. تو اب جس نے 6 لوگوں نے پڑھا, اور وہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے فار ایگزامپل 4 تو وہ تھے کہ جو بالکل آپ کے ایسے امپلائی جس پہ آپ کا دل ہی آ جاتا ہے نا کہ وہ بہترین امپلائی ہوتے ہیں, ان سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی. ان میں سے 2 ایسے تھے جنہوں نے پڑھا تھا لیکن عمل کرنے میں ذرا سستی تھی, لیکن پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو جانے دیتے ہیں, تھوڑی چیزیں نا آپ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ اکثر چیزیں وہ بہترین ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب کچھ امپلائی آپ کے تھے, جیسے 4 امپلائی ایسے تھے جنہوں نے مینول تو پکڑا ہاتھ میں, رائٹ, دیا تھا تو پکڑا اس کو, لیکن انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے, بیسک چیزیں پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہے. اب اگر کیا ہوا کہ اگلے دن کیا ہوا کہ یونیفارم ہی نہیں پہن کے آئے ہوئے,
آپ جب اسے پوچھتے ہیں، آپ اس کو وارننگ دیتے ہیں تو وہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے اب اچھا ٹھیک ہے میں پہن لوں گی۔ تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ان کو جو تھا کہ لنچ بریک آپ نے 12 بجے لینی ہے، وہ کہتی 12 بجے مجھے بھوک ہی نہیں ہے، میں نے نہیں لینی ہے، میں تو 1 بجے لوں گی۔ نہیں نہیں، یہ ٹائمنگ یہی ہے۔ کیا مطلب ہے ٹائمنگ یہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے مینول نا۔ آپ کو بند شوز پہننے تھے کام پہ، آپ پہن کے آ گئی اوپن شوز۔ اب آپ کو کہا گیا تو وہ بندے کو نا جو انظار کی بات ہوتی ہے نا، کہ جب ہم جھنجھلا جاتے ہیں کہ کیا ہے، سارا وقت یہ کہتے رہتے ہو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو نہیں کر رہا ہوتا۔ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑی کہیں گے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ تم اب کسی نے پورا یونیفارم پہنا ہے، ہم اس کو تو نہیں جا کے کہیں گے تمہیں پتہ نا یونیفارم پہن کے آنا، اس نے کہا ایکسکیوز می پہنا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ بند شوز پہننے ہیں، بھئی پہن کے آئی ہوئی ہوں اور کیا کہہ رہے ہو۔ انظار کس کو کریں؟ جو بار بار غلطیاں کریں۔ یہی بات ہے کہ یہ کتاب ہماری زندگی میں کھلتی نہیں ہے نا، کھلتی ہے سمجھ کے نہیں کھولتے۔ اب جب نہیں کھولیں گے تو پھر کیسے عمل کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں، وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس قرآن پاک کے ساتھ ان کو ڈرائیے، الذین، ان کو جو یخافون، جو خوف کھاتے ہیں، ان کے یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ اب دیکھیں کافر جو تھے، جو اللہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ہونا، ان کے لیے نہیں ہے یہ آیا، لیکن کے لیے ہے کہ وہ لوگ ان کو ڈرائیے جو آلریڈی، جن کو یہ خوف ہے، جو خوف کھاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے، کہ ان کو قیامت کا کانسیپٹ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ جمع ہونا، لیکن پھر بھی وہ ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قیامت کی بات انذار کے ساتھ کیوں کی؟ کہ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہے نا، تو وہاں پہ ان کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت بھی دے رہے ہیں، ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزیں ہمیں موقع بھی دے رہے ہیں۔ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انصاف جب کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈراؤ ان لوگوں کو، ان کو بتاؤ، کہ جو لوگوں کو پتا ہے کہ آخرت ہوگی پھر بھی نہیں یقین کر رہے، پھر بھی غلط کام کریں۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی، جتنے بھی لوگ ہیں، اور آپ بعد میں بھی جتنے لوگ سنیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو 100% پتا ہے کہ قیامت ہے، قیامت کا دن ہوگا، لیکن اس کے بعد ہمیں ڈر نہیں لگتا نا۔ مطلب سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، جب میں ایسے بات کرتی ہوں تو میں بیسیکلی زیادہ تر کی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ہمیں خوف ہی نہیں آتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جواب کیسے دیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ مومن اپنا پاؤں، اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان سوالوں کا جواب دے گا کہ کہاں سے پیسہ کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اللہ اکبر، جوانی کہاں پہ گزاری تھی، عمر کیسے گزاری تھی، وقت کا حساب بندہ ہل نہیں سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، کہ جب اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا کر، کیونکہ وہی رزق ہماری اولاد کے اندر جاتا ہے اور اسی کا ہی نتیجہ باہر نظر آتا ہے، اسی کا ہی سارا کچھ نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے ہونے کی سے خوف کھا رہے ہیں، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو، جو مسلمان بھی ہیں، دوسرے جو بھی لوگ ہیں، ان کو بتا دیں
کہ آخرت میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا اور کوئی تمہارا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. تو دیکھیں نا ہم نے جو اتنے چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ، دیکھیں ہم نے سورت اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا باذنہ، مگر صرف وہی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے. اپنی مرضی سے کوئی کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. اس دن سفارشیں جو ہوں گی اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گی. بہت خوبصورت ٹاپک ہے وہ بھی، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ آخرت میں جن کی خاطر ہم گناہ کر جاتے ہیں، جن کی خاطر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی تمہارا دوست نہیں ہونا، کسی نے تمہیں نہیں بچانا. اس دن اپنی انسان کو پڑی ہوگی کہ اس آیا کی اتنی خوبصورت تفسیر جو ہے ہمیں ملتی ہے سورت عابسہ میں. عابسہ سورت کی آیت نمبر 34 ہاسپٹل کا بل ہی نہیں پے ہوتا اکثر لوگوں سے کہ اتنا بل آ جاتا ہے اور ہمیں فری میں آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. ایک سلنڈر جو ہوتا ہے آکسیجن کا جو 2.75 لیٹر کا ہوتا ہے، اس کی اگر اب مجھے آج کل کی نہیں پتا پرائس کا، پر رفلی آپ دیکھیں کہ 6500 اگر اس کی ایک سلنڈر کی قیمت ہے، یہ بہت سال پہلے کی پرائس ایکچولی تھی، تو آپ ایک انسان ایک دن میں 13 لاکھ روپے کی آکسیجن کنزیوم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے باقی تو چیزیں دیکھیے، اگر ہماری آنکھ جھپکنا بند کر دے، آپ سوچئے ہماری آنکھ ڈرائی ہو کے اس کی دیکھنا بند کر دے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں. اب دیکھیں ہماری زبان کیا ایک گوشت کا لوتھڑا، کیسے آواز نکلتی ہے، کیسے ہم بات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے کرم. یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان اخذ اللہ سمعکم، اگر لے جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور دلوں پہ مہر لگا دے، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہارے پاس یہ چیزیں لے آئے گا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں بعض دفعہ اس کا اس طرح سے بھی انڈرسٹینڈ کریں اس میننگ کو، بعض مفسرین نے اس کو یہاں تک نشاندہی کی کہ آنکھیں ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی چیزیں ہیں نا وہ نہیں دیکھ پاتا بندہ. کان ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کو نہیں سن پاتا. دل ہے لیکن ہدایت کی بات کو اسے لڑنے مرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے. آپ اس کو کوئی ہدایت کی بات کریں، انسان سن کے نہیں دیتا. یہی مہر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. ربنا لا تجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کر دے. اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر. بڑا خوبصورت لفظ لگتا ہے مجھے، میں نے اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ذرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیار آتا ہے نا جب ہم ایسی آیات پڑھتے کہ دیکھو ذرا کیف نصرف الآیات، کہ کس طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، ثم پھر ہم یصفون، وہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں. اب دیکھیے سورت بقرہ سے جب سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، ایک چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل سے. وہی چیز ابھی ہم نے پڑھا نا، مصیبت کیوں آتی ہے، پریشانی کیوں آتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے. اسی چیز کو ڈیفرنٹ 30 پارے تک آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیات کو بار بار بتائیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں. اب یہاں پہ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں کیوں بتاتے ہیں. آخر جو نہیں مانتا تو چھوڑے، دفع کرے اس کو. وہ نہیں مان رہا تو نہ مانے، ہم جو مان رہے تو اس کو مانے. تو اتنا زور کیوں ہے؟ آپ کبھی یہ دیکھیں کہ پھر ہمارے ذہن میں سیکنڈ کویسچن کیا آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا تو کوئی مبشرین تھے جو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تھے. تو بھئی جو نہیں سن رہا تو اس کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ ڈرانا اور یہ محبت کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بار بار بتانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پہ. وہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کو ایک نیوز آتی ہے کہ ہریکین آ رہا ہے، 2 دن کے بعد.
اب کیا ہوا کہ آپ لوگ یہ پورا ایریا جو ہے یا اس میں طوفان آ جائے گا تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائے. اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فوراً سنیں گے، اپنا سامان پیک کریں گے، جتنا بھی ہاتھ میں آئے گا تو وہ فوراً جا کے کسی اور جگہ پہ جہاں پہ پتا ہے کہ یہاں پہ ایریا سیف ہے وہاں پہ چلے جائیں گے. ان کو تو آپ کوئی جو چلے گئے اور جو پیچھے رہ جائیں گے آپ ان کو کیا کہو گے؟ آپ ان کو بار بار یہ کہو گے دیکھو تمہیں یہ ہریکین آ گیا تو مرو گے، نہ کرو ایسے، چلو یہاں سے نکلو. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم کوئی نہیں، ہر دفعہ نیوز آ جاتی ہے ہم نے کوئی نہیں جانا. پھر آپ ان کو ڈراتے ہو، دیکھو تمہارے ساتھ بچے بھی ہیں، تم اتنا کیسے بیٹھے ہوئے، تم انہی کا خیال رکھو، نکلو یہاں سے. پھر بھی نہیں وہ سنتے. تو ڈراتا کس کو ہے بندہ؟ جو نہیں سنتا. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت ڈراتے ہیں، ہر وقت ڈراتے ہیں، ہر وقت نہیں ڈراتے. ڈراتے صرف اس کو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسج کو نہیں سمجھتے. جو نکل گئے ان کو تو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یا تم نے بڑا اچھا کیا، تم اینڈ ٹائم پہ نکل گئی، دیکھو بعد میں کیا ہوا تھا. تو ان کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے کیونکہ آپ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں. اور ان کے لیے یہ انذار ہو جاتا ہے جو کسی بھی صورت سننے کو تیار نہیں ہوتے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے میں پھیر پھیر کے بار بار آیات کو لے کے آتا ہوں اور وہ پھر ہم یصدفون، وہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی، ارائیتکم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے، اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا بغتتن، اچانک آ جائے، او جہرہ، یا پھر علانیہ آ جائے. دونوں طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یا تو ایک ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اچانک فلاں ایریا میں سیلاب آ گیا، پوری بستی سیلاب میں بہہ گئی، ہوتا ہے نا. اور یہ جارہ کا مطلب وہی بات کہ اگر اناؤنس ہو جاتا ہے پہلے کہ دیکھو اس ایریا میں سیلاب آنے والا ہے، یا پھر ایسی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو پہلے سے پتا لگ جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہو یا نہیں بچاتے ہو. جو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اچانک عذاب آ جاتا ہے یا پھر ان کے پاس علانیہ آتا ہے، حل نہیں یہلکو، ہلاک کیے جائیں گے، الا قوم ظالمون، لیکن اس وقت ہلاک کون ہوں گے؟ جو ظالم ہوں گے. اب ہمارے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو پھر تو سارے ہی اس میں چلے جاتے ہیں، تو کافر بھی جو اللہ کو نہیں مانتے، جو منافق ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر چلے جاتے ہیں. نمبر 1 دیکھیے اس میں اب وہ والی ایک جو قصہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی تو ساری قوم جو پیچھے رہ گئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ تھے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، تو جو نیک لوگ ہیں وہ بچ گئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ ان کی جو فیملی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے تھے، وہ نکل گئے تھے. تو بعد میں، اور اس وقت کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہوتی تھی کہ رسولوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے تھے، جو نہیں مانتے تھے یا تنگ کرتے تھے، وہ پیچھے رہ جاتے تھے، اور جو مومن ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ چلے جاتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے امام رازی جو ہیں انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ امام رازی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو عمومی عذاب آتا ہے نا تو بظاہر مومن اور کافر ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہلاکت صرف کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ ضرور عظیم عذاب لگتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ثواب اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کو اس کا اجر ملتا ہے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایسی سچویشن آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ظالم کا لفظ ہے تو ظالم کو بھی ذرا سمجھ لیں، کیونکہ قرآن میں بہت مرتبہ یہ بات آئے گی کہ ظالم جو ہیں ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سزا دیں گے. ظلم ہے کیا؟ ظلم یہی ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اس ظلم کرنا. اور سب سے بڑا ہم پہ ایز اے ہیومن، ہم پہ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو ہم اگر اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے، رائٹ؟ اگر دیکھیے اللہ کا حق جو ہے نا وہ کس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کو اللہ کا حق دیتے ہیں. ہاں، جو فار ایگزامپل ہمارے ہسبینڈ ہیں، اگر ہم کہیں گے کہ میرے میاں کو تو یہ پسند نہیں ہے تو میں تو یہ کام نہیں کر سکتے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن آپ ادھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی ہوں. تو اللہ کا حق اپنے ہسبینڈ کو دے دیا، ایسے نہیں کر سکتے.
हमने अल्लाह का हक अपनी दोस्तों को दे दिया कि मेरी दोस्तें जो है या बस ठीक है ना, अब इतना तो नहीं कर सकते वरना तो मैं सोसाइटी में मूव ही नहीं कर सकूंगी। अल्लाह का हक हमने अपने कारोबार को दे दिया कि अल्लाह का हक था कि हमने उस वक़्त ये अल्लाह की इबादत करनी थी, अपने तस्बीहात भी करनी थी, हमने लोगों के साथ नेकी का सलूक करना था, हमने ये सारा वो वक़्त हमने सारे का सारा अपने कारोबार में दे दिया कि हमें ये ज़रूरी है, तो वो हमने शिर्क, ये सारे शिर्क की एक किस्में आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में यही फरमाया था कि तुम उस ज़माने के, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि हर ज़माने का शिर्क फ़र्क है। ये बड़ी डर वाली बात है, हर ज़माने का शिर्क फ़र्क है। वो ज़माने में लोग बुतों से शिर्क करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से कोई मुसलमान उस तरह का शिर्क नहीं करता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा कि तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो। कैसे? इस तरह से कि हम, मेरा दिल ये चाहता है तो मैं ये करूंगी, मुझे तो ये पसंद नहीं, मैं अपने नफ्स को अपना खुदा बना लूंगी ना, जब दुनिया मेरा खुदा बन जाती है। हर वो चीज जिसको आप अपना खुदा बना लेते हैं ना, इस सेंस में कि मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, राइट, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये ऐसे नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, और कभी हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा नफ्स हमें जीने नहीं देता।